बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मईशत की अजीब सी दास्तान है। पाकिस्तान को 24 दफ़ा IMF के पास जाना पड़ गया। शायद दुनिया का वाहिद मुल्क ही होगा कि जो इतनी दफ़ा IMF के पास जाके भी जो है सही नहीं हो सका। यानी कि आप ये सोचेंगे आप 24 दफ़ा डॉक्टर के पास जाएं और आप ठीक ही नहीं होके दे रहे। या तो डॉक्टर में मसला है या मरीज में मसला है, इसके अलावा तीसरी चीज़ तो हो नहीं सकती। अब पाकिस्तान जो है 25वीं दफ़ा IMF के पास किसी भी वक्त जाने वाला है। अब सवाल यह है कि IMF के पास जाके आपको अगर अफाका नहीं हो रहा तो हम IMF के जाते क्यों हैं? और अगर आप IMF के जाते हैं तो उनसे अगर पैसे लेने के लिए सिर्फ जाते हैं तो फिर बेकार है, क्योंकि उससे फायदा नहीं है, क्योंकि IMF जितनी आपकी जरूरत होती है उससे कम पैसे देता है। लेकिन अगर आप IMF के पास मशवरा लेने के लिए जा रहे हैं और IMF के मशवरे पे अमल करने के लिए जा रहे हैं तो जरूर जाएं और एक दफा पूरा उसके मशवरे पे अमल करके देख लें। अगर उसके मशवरों से भी पाकिस्तान को फायदा नहीं होता तो फिर IMF पाकिस्तान के लिए नहीं बना। बहरहाल ये तो मैंने जो है ऐसे ही जरा सी IMF पे बात कर दी। आपको याद होगा कि PDM की हुकूमत ये कहती थी कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं इस दफा जो है ऐसी मईशत छोड़ के जाऊंगा कि पाकिस्तान को IMF पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आप देख लेंगे, अब वो ये कह रहे हैं कि जी आते ही हमें जो है IMF के पास जाना होगा। बहरहाल अभी तक जब से इलेक्शन हुए हैं IMF खामोश सा है। IMF ने कोई खास बात नहीं की पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान के इलेक्शंस पे, पाकिस्तान की सियासत पे। लेकिन आज हम आपसे कुछ शेयर भी करेंगे पिछले 7-8 महीने में IMF की क्या एक्टिविटी थी और वो पाकिस्तान की सियासत को, हालांकि उनका मैंडेट नहीं है, लेकिन किस तरीके से IMF ने जो है पाकिस्तान की सियासत पे भी चेक्स रखे हुए थे। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि इस वक्त बात IMF की नहीं है। पाकिस्तान में तो जरीदे हैं ही नहीं। पाकिस्तान में चंद एक अखबारात हैं, वो भी खुल के बात नहीं करती, और TV चैनल्स तो माशाल्लाह उनका तो एडिटोरियल बोर्ड भी कहीं और से चलता है, तो वो भी खुल के पाकिस्तान की मईशत पे बात नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की मईशत पे इस वक्त खुल के आलमी जरीदे, आलमी अखबारात बातें कर रही हैं। चाहे वो पॉलिटिकल अखबारात हों, जैसे गार्जियन हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, या आलमी जैसे कहते हैं न्यूज चैनल हुआ, अल जजीरा हो गया, CNN हो गया, BBC हो गए, या फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जरीदे हो गए जैसे ब्लूमबर्ग हो गया, फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, या जो है जर्नल जैसे कहते हैं कि रिसाले हो गए जो बड़े पाए के हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया, टाइम्स हो गया। कोई एक ऐसा जो आलमी जो है मीडिया की जो है वो नहीं है जिसकी पाकिस्तान इस वक्त सुर्खियों में ना हो। पाकिस्तान उसकी हर एक पाकिस्तान पे बात करे, दो बातें करते हैं। एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कैसे हुए, दूसरी बात ये कर रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान ने जो है इस इलेक्शन में जो है सबको पिछाड़ा, और तीसरी बात कर रहे हैं कि वो इलेक्शन के बाद किस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन मैनेजमेंट हुई, और चौथी बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत पे। इसी सिलसिले में एक फाइनेंशियल टाइम्स जो एक बरतानिया का बहुत बड़ा मुस्तनद जिसे कहते हैं अखबार है, वो लिखता है पाकिस्तान के बारे में। और ये जो है ये पूरी दुनिया की जो मेन कैपिटल मार्केट के सरमायाकार है ना, उनकी सुबह टेबल पे पड़ा होता है। चाहे वो UK हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फार ईस्ट हो, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो उसको उन्हें सब्सक्राइब किया हुआ, वो पढ़ते हैं और वहां से वो देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसका नाम है हाउ पाकिस्तान इकोनॉमी फेल इनटू क्राइसिस इन चार्ट्स। अब वो ये कहते हैं, मैं ये आर्टिकल थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करूंगा। वो कहते हैं कि पावर ब्रोकर्स जो हैं उन्होंने एक नई कोalition गवर्नमेंट पाकिस्तान में बना ली है। मतलब कितना हैरत अंगेज स्टेटमेंट है कि पावर ब्रोकर्स ने पाकिस्तान में एक नई कोalition गवर्नमेंट बना दी है। यानी कि इलेक्शंस के नताइज से नहीं, ये एक तंज कह लें या क्या कह लें, वो क्या कहना चाह रहे हैं, इलेक्शन के नताइज से नहीं, पावर ब्रोकर्स। अब पावर ब्रोकर्स कौन है, उनके जहन में क्या नाम आ रहा है, आपके जहन में क्या नाम है, मेरे जहन में क्या, हर एक की अपनी अपनी तशरीह हो सकती है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि न्यू गवर्नमेंट विल बी टेस्टेड बाय करंट इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस।
میں اس میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. یہ نیو گورنمنٹ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ تو اولڈ گورنمنٹ ہے. وہی پی ڈی این کی گورنمنٹ ہے, وہی شہباز شریف آ رہا ہے, وہی بلاول ہے, وہی سارے ہیں. تو دس از ناٹ اے نیو گورنمنٹ بائی دا وے. فائنینشیل ٹائمز والوں اس کو تھوڑا سا سمجھے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہسٹوریکلی جو پاکستان میں کامیاب جماعتیں ہوتی تھیں, جو پہلے نمبر پہ آتی تھیں, دوسرے نمبر پہ آتی تھی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہوتی تھی. لیکن اب وہ پہلے نمبر اور پہ نہیں آئی, پہلے نمبر پہ آ گئی ہے عمران خان کی جماعت. یعنی کہ انہوں نے ان پارٹیوں پہ بھی تھوڑا سا ایک طنز مارا کہ جو پہلے جیتی تھی وہ باہر ہو گئی ہے. اب جو ہے ان کا جو نئی حکومت ہے ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو امیڈیٹ جو پہلی پرائرٹی ہوگی وہ پاکستان کی کرنٹ اکنامک پلائٹ کو جو ہے ڈیل کرنا ہوگا. اور جو ہے پاکستان کیونکہ ابھی پچھلے سال ہی بقول ان کے ڈیفالٹ سے بچا تھا, اور پاکستان کو ضروری ہے کہ وہ آئی ایم ایف پروگرام میں جائے. پھر انہوں نے فچ ریٹنگ, میں نے آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے ویلاگ بھی کیا تھا, فچ ریٹنگ کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ فچ ریٹنگ کہہ رہی ہے کہ نیو پروگرام آئی ایم ایف پروگرام ول بی ویری ویری چیلنجنگ, اور فیلئر ٹو سیکیور وڈ انکریز ایکسٹرنل لیکوڈیٹی اسٹریس اینڈ رسک فار ڈیفالٹ. یعنی کہ رسک فار ڈیفالٹ بھی بڑھ سکتا ہے اگر آئی ایم ایف نیا پروگرام آپ نے سیکیور نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ آج بیرسٹر ظفر جو پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین بننے والے ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک پیغام بار دیا آج کہ ہم آئی ایم ایف کو لکھیں گے کہ پاکستان میں جو الیکشن باضابطگی کی وجہ سے آپ اس پہ پریشر ڈالیں گورنمنٹ آف پاکستان پہ, اور اس کو جو ہے صحیح کریں, ورنہ پروگرام کو ڈیلے کریں. ٹھیک ہے نا. اور اگر فچ یہ کہتا ہے کہ اگر کچھ وجہ سے پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام میں ڈیلے ہوتی ہے تو رسک فار ڈیفالٹ بڑھ جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے فائنینشیل ٹائمز نے کی ہے. اب فائنینشیل ٹائمز نے چند گرافز بنائے, اس میں اس نے کہا کہ ہم پاکستان کی معیشت کو گرافز میں بتاتے ہیں. اب فائنینشیل ٹائمز نے ایک گراف بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آمدنی کا 57% جو ہے ریونیو کا, وہ جو ہے اب ہم جو ہے قرض کی ادائیگیوں میں دے سکتے ہیں. پچھلے 4 سالوں 2017 سے 2021 جو عمران خان کی حکومت کا ٹائم تھا اس میں ہم 36% دیتے تھے. یعنی پی ڈی ایم جب سے آئی اس میں 20% اضافہ ہو گیا, اور پاکستان جو ہے اپنا اب 57% جو ہے اپنی آمدنی کا صرف سود کی ادائیگی میں خرچ کر رہا ہے. سری لنکا کا 54% ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سری لنکا سے بہت اچھا ملک رکھا ہے. بنگلہ دیش کا 32% ہے, انڈیا کا 28% ہے, انڈونیشیا کا 15% ہے, اور تھائی لینڈ کا 7% ہے. پھر وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو دوسری چارٹ بنائی انہوں نے کہ پاکستان کی جی ڈی پی بھی جو ہے مائنس پہ چلی گئی ہے, منفی ہے. یعنی گروتھ ان یوری اکانومی چوک ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک ٹیٹ لیب جو پاکستان کا ایک ادارہ ہے اس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سویپنگ ریفارمز نہیں ہوتے اور ڈراسٹک چینجز نہیں ہوتی ٹو دا کرنٹ اسٹیٹس کو, پاکستان ول کنٹینیو ٹو سنک ڈیپر. یعنی کہ پاکستان مزید ڈوبتا چلا جائے گا, اور پاکستان جو ہے اپنی گروتھ مومنٹم کو بھی سسٹین نہیں کر پا رہا کافی عرصے سے. اور ریگولر جو ہے نا بوم بسٹ انگریزی کا ورڈ ہوتا ہے, یعنی کہ کبھی اونچا کبھی نیچے, کبھی ایک دم بڑھتی ہے کبھی ایک دم گرتی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ ایک دم باہر نکلیں تو 45 ڈگری اور ایک دم کسی اندر کمرے میں جائیں تو 10 ڈگری. تو اگر یہ آپ کریں گے تو کیا ہوگا, آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. تو یہ بوم بسٹ بھی اگر اس طریقے سے اوپر نیچے ہوگی تو صحت خراب ہو جاتی ہے پاکستان. ایک اکانومسٹ ہیں کراچی بیس اسد سعید, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس اور اپنے ٹیکس ریونیوز کو صحیح نہ کریں. پھر آئی ایم ایف پھر فائنینشیل ٹائمز نے ایک اور گراف بنایا, اس میں بتایا کہ پاکستان کی جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے, اور جو پاکستان کی پست معاشی حالت کو دکھا رہا ہے اس میں انہوں نے انڈیا اور بنگلہ دیش سے کمپیئر کی, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے, جو معیشت سست ہو رہی ہے, اس میں عورتوں کا ناکام کرنا بھی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ تمام ایج کی یعنی 65 سال سے لے کر 14 سال تک کی عمر کی جتنی بھی خواتین, بچیاں, عورتیں ہیں, صرف 14% جو ہے وہ کام کرتی ہیں پاکستان میں, اور جو آدمی ہیں وہ 50% کام کرتے ہیں. تو پاکستان میں بے روزگاری کا مسئلہ بھی ہے, اور مہنگائی کی وجہ سے جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ کنٹینیوسلی نیچے گر رہا ہے. اور پاکستان کا اس کی وجہ سے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے
وہ 0.55 ہے، بھارت کا اور بنگلہ دیش کا 0.65% ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے ابھی آنے والے دنوں میں IMF اور پینفل ریفارم اگر حکومت کرتی ہے تب جا کے جو ہے پاکستان جو ہے ایک پینفل ڈیٹ ریسٹرکشن سے بچ سکے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں IMF کی بات پہ۔ IMF کو کیوں PTI نے بولا کہ آج ہم خط لکھیں گے اور ان کو حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ دیکھیں IMF جو ہے نا، میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ IMF جو ہے کبھی بھی کسی نان مینڈیٹڈ گورنمنٹ سے ڈیل نہیں کرتی۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر کے آئے، ریویو کرا، چلے گئے۔ کیئر ٹیکر نے حالانکہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ نیا پروگرام پہ بات چیت شروع کریں، انہوں نے نہیں کی۔ جب شہباز شریف کی حکومت ختم ہونے والی تھی تو وہ بھی جو ہے پرانا پروگرام مکمل نہیں کر پائے تھے اور بڑی ہی انسرٹینٹی تھی، تو ایک دم IMF نے ایک نئے پروگرام کی بات کی، لیکن اس کے لیے وہ PTI کے پاس گئے تھے اور عمران خان سے زمان پاک میں ملے تھے، اور میں خود اس میٹنگ کا حصہ بھی تھا۔ 1.25 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد انہوں نے صرف ایک بات بولی کہ IMF کے بورڈ آف ڈائریکٹر چاہتے ہیں کہ عمران خان اور اس کی پارٹی بھی نئے پروگرام کو انڈورس کریں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ حالانکہ عمران خان ایوان میں نہیں ہے، اسمبلی میں نہیں ہے، لیکن پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، جب سے میں نے معیشت کور کی میں نے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد نومبر میں IMF واپس آیا۔ جب نومبر میں IMF واپس آیا تو IMF نے پھر خواہش ظاہر کی PTI سے ملنے کی، لیکن اس وقت کیونکہ شوکت ترین صاحب بھی پارٹی چھوڑ چکے ہوئے تھے اور عمران خان صاحب جیل میں تھے، تو سینٹرل لیڈرشپ سے تو کوئی نہیں ملا۔ لیکن IMF کے بورڈ آف ڈائریکٹرز چاہتے تھے کہ PTI والوں سے ملاقات ہو، تو وہ بعد میں جو ہے بیرسٹر سیف جب چیئرمین بن چکے تھے ان کی اور رؤوف صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، تو IMF جو ہے پھر PTI سے مل کے گیا، جس کو کہیں میڈیا میں کوریج نہیں ملی۔ اس کو آپ ایز اے بریکنگ بھی لے سکتے ہیں۔ پھر جو ہے IMF اس سے پہلے جو ہے فال میں جو ہے موراکو میں جب ان کا سیشن تھا، یہ بھی ایک انسائڈر نیوز کے علاوہ یہ شہباز رانا نے بھی کوٹ کی تھی، IMF نے وزیر خزانہ سے 2 سوال پوچھے تھے۔ ایک سوال پوچھا تھا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہو رہے ہیں، اور دوسرا سوال پوچھا تھا کہ PTI الیکشن میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ PTI کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ جو پروگرام ہے ہمارا ایگزسٹنگ، یہ اس کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ PDM کو قسط ملنی تھی، دوسرا کیئر ٹیکر کو، اور تیسرا نئی آنے والی حکومت کو۔ اب نئی آنے والی حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو آ کے حکومت میں بٹھا دیا آپ نے وہ حکومت ہوگی۔ وہ اس لیے IMF نے رکھا تھا کہ ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں گے اور اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے، اور نئے پروگرام کی اگر شروعات ہوگی تو وہاں سے بات چیت شروع ہوگی۔ اب PTI اور دنیا، جیسے میں نے بتایا کہ عالمی جریدے جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، تو IMF ابھی تک خاموش کیوں ہے؟ IMF اس پہ بات کیوں نہیں کر رہا؟ اب PTI بھی جو ہے اپنی طرف سے، کیونکہ پچھلے 9 مہینے سے انٹریکٹ کرتی آ رہی ہے PTI IMF سے، تو PTI IMF کو یہ اپنی بات بتائے گی بھی کہ یہ چیزیں، یہ ثبوت ہیں اور ابھی تک ایڈریس نہیں ہو رہے۔ رہا سوال IMF پاکستان کے ساتھ پروگرام فوری کرتی ہے نہیں کرتی، پرائر ایکشنز دیتی ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی تو یہ پروگرام کا آخری ریویو ہے، وہ مکمل ہو جائے گا دسمبر کی بیسس پہ، لیکن یہ انفارمیشن ان تک جو ہے ایک ڈسکشن پوائنٹ آف ویو سے ایک لیٹر لکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپوزیشن بڑا اس پہ شور مچائے، لیکن وہ اس کے پیچھے جو ہے صرف اپنی ناکامی چھپانے کے لیے وہ چھپیں گے۔ یہ پاکستان کے حق کے لیے بہتر ہے۔ اور IMF جیسے میں نے آپ کو کہا کہ صرف مینڈیٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے، اور فار ایگزامپل IMF اس نان مینڈیٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے جاتی ہے تو IMF ان کے ساتھ کس طریقے کی شرط اور برتاؤ رکھے گی، وہ شاید پاکستان کے مفاد میں نہ بہتر ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ پاکستان سے ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ جا کے بات کرے، جن کے پاس پراپر ہو یہ الیکشنز کے جو مسائل ہیں، اگر PTI کے مطالبات جائز ہیں تو اس کو پورا کر دیا جائے، ناجائز ہے تو ان کو پروف کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ یہ غلط ہے، تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو جو ہے نا بڑا مسئلہ بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔